बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम कर रहे हैं, इसमें से फ़ज़ाइल रमज़ान में से पढ़ रहे हैं। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिर तारीख में हम लोगों को वाइज़ फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात है शब कदर जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उसके रोज़ा को फ़र्ज़ फरमाया और उसके रात के क़याम यानी तरावीह को सवाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीना में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ को अदा किया, और जो शख्स इस महीना में किसी फ़र्ज़ को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करे। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। और ये महीना लोगों के साथ गम ख्वारी करने का है। इस महीना में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा, और रोज़ादार के सवाब की मानिद उसको सवाब होगा, मगर उस रोज़ादार के सवाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत नहीं रखता कि रोज़ादार को इफ़्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह जल्ल शानुहु एक खजूर से कोई इफ़्तार करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीना में हल्का कर दे अपने ग़ुलाम व ख़ादिम के बोझ को, हक़ ताला शानुहु उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी फरमाते हैं। और 4 चीज़ों की इसमें कसरत रखा करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें चारा कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है। दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ादार को पानी पिलाए, हक़ ताला क़यामत के दिन मेरे हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। फ़ायदा, मुहद्दिसीन को इसके बाद रवायत में कलाम है, लेकिन अव्वल तो फ़ज़ाइल में इस कदर कलाम काबिल तहम्मुल है। दूसरे, इसके अक्सर मज़ामीन की दूसरी रवायत मुवैद हैं। इस हदीस से चंद उमूर मालूम होते हैं। अव्वल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम कि शाबान की आखिर तारीख़ में ख़ास तौर से इसका वाइज़ फरमाया और लोगों को तंबीह फरमाई ताकि रमज़ान मुबारक का एक सेकंड भी गफलत से न गुज़र जाए। फिर इस वाइज़ में तमाम महीना की फ़जीलत बयान फरमाने के बाद चंद अहम उमूर की तरफ ख़ास तौर से मुतवज्जा फरमाया। सबसे अव्वल शब कदर कि वो हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इन औराक में इसका बयान दूसरी फसल में मुस्तकिल आएगा। उसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने इसके रोज़ा को फ़र्ज़ किया और उसके क़याम यानी तरावीह को सुन्नत किया। इससे मालूम हुआ कि तरावीह का इरशाद भी ख़ुद हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस की तरफ से है। फिर जिन रिवायात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया कि मैंने सुन्नत किया, उनसे मुराद ताकीद है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद बहुत फरमाते थे।
اسی وجہ سے سب ائمہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا الشاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ پس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی، کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں سے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینہ میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا، اللہ کے سب سے زیادہ معتمد بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا، کہ بغیر جماعت کی نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولیٰ یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان مبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں ہے، ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان مبارک میں ان کا کیا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاش تو رمضان مبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جب کہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سحم ہے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں کہ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سنانا
اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً دو سوا دو گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے، اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اور اوراد اد اور اور اد اد وظائف بھی میں مشغول رہتے اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے، اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل المجہود تحریر فرماتے۔ بذل المجہود عربی زبان میں ابو داؤد کی مکمل شرح ہے اور 5 جلدوں میں ہے، اور ڈاک وغیرہ ملاحظہ فرما کر جواب لکھاتے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز تک آرام فرماتے اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے، عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل المجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ وقت تلاوت اور کچھ کتب بینی میں بذل المجہود اور وفاء الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معمول دائمی تھا، اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، ورنہ جن اکابر کے یہاں رمضان المبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھنا بھی مشکل ہے۔ باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے اس کا جو فائدہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 چلے لگا کر اس محنت کو سیکھا جائے، اور پھر مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان 5 اعمال کرے۔ ان 5 اعمال میں سے روزانہ کے 3 اعمال ہیں، جن میں روزانہ مشورہ کرنا، روزانہ جو ہے تعلیم کرنا، گھر میں مسجد میں شغل کی جگہ، اور روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا 12 گھنٹے کم از کم 2.5 گھنٹے، اور ہفتے میں 2 گشت کرنا، مقامی گشت بیرونی گشت کرنا، مہینے میں 6 روزہ لگانا۔ تو اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، ہر سال جو ہے نا 4 مہینے لگائیں کم از کم 40 دن۔ تو جن احباب کے 4 مہینے لگے ہوں اور 2 سال مقام پہ 5 اعمال کیے ہوں، تو ایسے احباب کے لیے پھر بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے تقاضے ہیں۔ 1 سال بیرون ممالک کے تقاضے ہیں، 7 مہینے بیرون ممالک کے تقاضے ہیں، ملک کے اندر 1 سال کی پیدل جماعتوں کے تقاضے ہیں، اور اس کے ساتھ ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا ماشاءاللہ یہ محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، تو ہم سب ارادہ کریں کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ دین کی محنت کو پھیلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ابھی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ دین کی محنت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے سب بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔